अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए हैं कि अगर ख़वातीन या अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी तो इसके असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड ख़रीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया, जबकि जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स थे कि हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं, हमें किसी दिन तो कहना होगा कि बस बहुत हो गया। इस अदालत में आज भी सबसे अहम दरख्वास्त 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने आज सुबह जब इस अहम केस की समाअत शुरू की तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान न मिलने पर चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला, जिस पर उनके वकील ने यह जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती टावर का निशान दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स थे कि आइन की पासदारी नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके पीछे नहीं हट सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसे आज़ाद करार दे सकता है। यही सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उठाया कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को आज खुद आज़ाद करार दे सकता है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स थे कि किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी जमात में चला जाए। इस बात पर उम्मीदवार पर आर्टिकल 63A लागू होगा और वो नाअहल भी हो सकता है। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को उन लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, इसके बाद उन उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस नहीं थी। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से मसला पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की, इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगते। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने भी ऐसे ही रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या हमें इलेक्शन कमीशन के गलत तशरीह पर मबनी फैसले को देखना चाहिए या इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उम्मीदवारों ने खुद को तहरीक इंसाफ से अलग नहीं किया, लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हट कर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इस केस पर अब फुल कोर्ट मजीद समाअत परसों करेगा, इसी पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, जब से हम देख रहे हैं इस केस की समाअत हो रही है, जजेस में 2 मौक़िफ़ बड़े वाज़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ तलखी भी हम देख रहे हैं जो रिमार्क्स की सूरत में सामने आ रही है। ये सिर्फ इस केस की हद तक है या वैसे भी है? देखें, इख्तिलाफ राय तो हम देखते आ रहे हैं एक तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में जजेस साहिबान के दरमियान होता है, मगर वो इख्तिलाफ राय ऑन पेपर होता है। यानी अगर कोई अक्सरियती फैसले से जज इख्तिलाफ करता है तो वो एक इख्तिलाफी नोट लिख देता है। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि कमरा अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में जब समाअत हो रही होती है, जजेस साहिबान का इख्तिलाफ उस वक्त न सिर्फ खुलकर सामने आता है बल्कि एक दूसरे के सवालात को एड्रेस भी कर रहे होते हैं, जवाब भी देते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जजेस साहिबान स्नब करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं और कहते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात पहले होने दी जाए और मेरे जो सवाल का जवाब है वो वकील पहले दे। और ये अब एक प्रैक्टिस बदकिस्मती के साथ हम तो फील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब से फुल कोर्ट बेंचेस की तश्कील एक मरतबा फिर शुरू हुई है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर ये मामला चल रहा है। तो जजेस साहिबान के एक तो सवालात होते हैं और उन सवालात पर जब वकील जवाब ना दे तो काउंटर क्वेश्चन जजेस साहिबान की जानिब से ही होता है। और आज भी हमने देखा एक मौके के ऊपर, अभी आप जिक्र कर रही थी जस्टिस आयशा मलिक का, जब उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल की बात की और वाज़े किया कि किस तरह नहीं दी जा सकती दीगर बांदा जो मखसूस नशिस्तें हैं बाकी सियासी जमातों को, उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको रोकते हुए बाकायदा तौर पर यह कहा कि हमें आइन की किताब को भी देखना है। हमने शायद अपनी आइन की किताब को भुलाकर गैर मुल्की जो फिलासफर्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया है या उनके फैसलों को हमने देखना शुरू कर दिया है। उस पर फिर जस्टिस आयशा मलिक ने भी मजबूरन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुस्कुराते हुए सही मगर
یہ ضرور کہا کہ آپ بطور چیف جسٹس ہمارے سامنے تشریح کر دیں، واضح کر دیں کہ متناسب نمائندگی کا اصول کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا عدیل، یہ جو آپ نے بتائی صورتحال کہ کچھ یہ ایک دوسرے کو ٹوکنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگر میں اس کی بنیادی وجہ دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سماعت جو کچھ نشر ہوتی ہے ظاہر ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار اپنے برادر ججوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی نہیں ہے۔ تو یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی ہے، حالانکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت عدالت میں اصل میں تو پی ٹی آئی ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ اس کا بار بار اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ سر یہ چیز تو بالکل واضح ہے، آپ کو معلوم ہے 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے وہ اساس ہے، وہ بیس ہے آج اس کیس کی جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس فیصلے کی بنیاد پر ہی نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے، اور اب آپ جیسے مرضی کر لیں ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں انٹر کنیکشن بنتا ہے، سیدھی شاہراہ نکلتی ہے اس سے، اس میں ڈاٹس تو نہیں نکلتے، سیدھی سڑک آتی ہے یہاں تک۔ بالکل سر، ہم تھوڑے سے محتاط ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے اچھا ایک بات بتا دیں بھائی، ایک بات بتا دیں، ڈاٹس میں اور سیدھی سڑک میں کوئی غلط مسئلہ تو نہیں ہے، ورنہ کٹوا دیتے ہیں؟ نہیں سر کوئی مسئلہ، اچھا پھر ٹھیک، نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے اس کو بیس بنا کر اب یہ مقدمہ جب آیا ہے سامنے تو آبویسلی کوسچن وہاں سے شروع ہوگا، اور آپ نے دیکھا جسٹس اطہر من اللہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، ایون جسٹس منصور علی شاہ، دیگر تمام ججز صاحبان بھی اس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، گو کہ محتاط انداز میں دے رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے اپنے بردر ججز جو اس بینچ میں شامل ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کو امبیرس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اکتفا کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے تک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد پر آج یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں اس پر آج ہم نے دیکھا۔ پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور انداز میں اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا، جو ان کا حق بنتا ہے، وہ فیصلہ دے چکے ہیں، اس کے دفاع میں وہ پھر آرگیو بھی کر سکتے ہیں، مگر آج انہوں نے ایک موقع کے اوپر باقاعدہ طور پر جب جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ نے بار بار اس کا حوالہ دیا تو ان کو اس پر تبصرہ کرنے سے ہی روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ معاملہ اب بھی زیر سماعت ہے۔ وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود اس وقت کچھ وکلا جو ہیں وہ ہم سے یہ کہنے لگے کہ کل تو جج صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ معاملہ زیر التوا ہے، جب وہ خود اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، تو آج انہوں نے اس پر ان کو روک دیا ہے۔ بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس مسرت العالی کی عدم دستیابی کے باعث کیونکہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، یہ بینچ نہیں بیٹھ سکا، اور وہ ریویو پٹیشن ابھی تک زیر التوا ہے، اس پر سماعت نہیں ہو سکی، لہٰذا جس بینچ نے وہ مقدمہ نہیں سنا اس بینچ کو اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا عدیل یہ بھی ہمیں بتائیں، عدیل ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کیس میں پرٹیکولرلی ہم کل سے آج تک کی سماعت میں ہم دیکھ رہے ہیں بلے کے نشان والے فیصلے پر بھی دیگر ججز بھی محتاط انداز میں آپ نے کہا بات کر رہے ہیں۔ 8 فروری کے جو خلاف ایک پٹیشن ہے اس پر بار بار اطہر من اللہ صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا اس پر یہی ہے کہ ہم اس کیس کو ہی سنیں، ہم ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ تو یہ جو عدالت کا ایک رول ہے کہ کیس سے ہٹ کے ادھر ادھر کوئی بات نہ کی جائے، کیا عدالت اس پرٹیکولر کیس میں اس رول کا فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں کہہ سکتے ہیں، رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ آج اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے سامنے، جب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آیا، صبح وکیل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی بیس کے اوپر اپلائی کیا تھا، اور وہاں پر جب یہ ثابت ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے ان میں بھی یہ بات واضح ہو گئی، تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہی سوال اٹھایا، ایون جسٹس عائشہ ملک نے، اور کہا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، الیکشن کمیشن اس کو مان لیتا ہے، تو پھر تو یہ کیس نیا رخ اختیار کر جائے گا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے پلیڈ ہی نہیں ہوا ہم اس میں کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی اس معاملے پر سوالات اٹھائے تھے، اور یہ تمام تر مواد جو ہے یہ الیکشن کمیشن سے طلب کیا تھا۔ اسی طرز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ججز صاحبان، آپ نے بھی بات کی 8 فروری کے انتخابات کی، یہ بات آج نہیں ہوئی، یہ گزشتہ روز بھی ہوئی تھی۔ اب گزشتہ روز جسٹس اطہر من اللہ تھوڑے سے دبے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کی، تو آج صبح ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے آج 3 ججز کی تقریب الف برداری تھی، وہاں پر تقریب الف برداری میں جب میرا آمنا سامنا ہوا جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ عموماً جب
کوئی بھی جج یہ سمجھتا ہے کہ کسی معاملے پر سو موٹو لینا چاہیے تو وہ جج ایک نوٹ لکھ دیتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو یا چیف جسٹس کو. تو کیا آپ نے اس پر کوئی نوٹ لکھا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اس سوال کو اس کا گول مول جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو اوپن کورٹ میں یہ بات کہہ دی ہے, اور اس کے بعد آج جو انہوں نے اوپن کورٹ میں کھلے طریقے سے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا ہے, اس کے بعد تو غالباً اس نوٹ کا بھی اب جواز نہیں بنتا. اسی لیے سوشل میڈیا پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے تصور عدل پر بھی اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. عدیل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی بالکل, اور یہ تو آپ کو آج صبح ہی اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ تو 2018 میں بھی یہ ہوا ہے, 2016 میں بھی یہ ہوا ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں مجھ پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, مگر میں تنقید کو کھلے دل سے برداشت کرتا ہوں, مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کوئی میرے بارے میں کتنی بھی سخت بات کر دے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کو کئی ایسے ججز صاحبان ہیں جو بالکل برداشت کر بھی نہیں سکتے, اور وہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لیکن آج جو جسٹس اطہر من اللہ کا ایک آؤٹ بسٹ میں کہوں گا اوپن کورٹ کے اندر, جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں لاوا پھوٹا ہے, کیونکہ ایک عرصے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں مگر دبے الفاظ میں کر رہے ہیں. اچھا عدیل, یہ بتائیے گا کہ اب عام طور پر اس طرح کے فیصلوں میں جب اتنی تعداد میں ججز ہوں تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ اچھا جی فیصلہ ہوگا تو اتنے اور اتنے کے تناسب سے ہوگا, یہ ہوگا. تو کیا آپ جو براہ راست آپ لوگ سن رہے ہیں وہاں پہ, تو یہ بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کیا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے ججز تو یہ سوچ رہے ہیں اور اتنے ججز یہ سوچ رہے ہیں, یا اتنے ججز درمیان کا راستہ نکالیں گے؟ سر کل تک جو پوزیشن تھی وہ تو کافی حد تک واضح تھی, اور وہ میں کہوں گا کہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں جا رہی تھی. مگر آج جس نوٹ کے اوپر یہ کنکلوڈ ہوئی ہے ہیئرنگ, اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یا عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک فائنل کاز لسٹ سپریم کورٹ نے جاری کی ہے جس میں صرف ایک ہی مقدمہ ہے اور 2 روز کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یہ واضح تھا کہ آج مقدمہ کنکلوڈ ہونا ہے اور آج وقت بھی تھا, باوجود اس کے وہ کنکلوڈ نہیں ہوا. اس پر یہ بات ہو رہی ہے. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آج سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے, کمرہ عدالت کے اندر جس طرح کے سوالات اٹھے ہیں, تو اب وہ جو کل تک چیزیں بالکل واضح تھیں اب وہ مبہم ہو چکی ہیں. تو آبویسلی اب پرسوں جب دوبارہ سماعت ہوگی, اب آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے بھی مشکل ہے. کمرہ عدالت کے اندر ہم آبزرو کرتے رہے جو ججز صاحبان گزشتہ روز ایک اور رائے رکھتے تھے, آج ان کی رائے تھوڑی سی مختلف بھی نظر آئی ہے, کیونکہ آج مین جو اس کیس میں رسپونڈنٹ ہے الیکشن کمیشن, ان کے وکیل تھے, اور وہ کھڑے ہوئے جب روسٹم پر ان سے سوالات ہوئے, اور ان کے سوالات کے جوابات میں ججز صاحبان کئی مطمئن ہوئے کئی نہیں ہوئے. کچھ برہم بھی تو ہوئے, ایک موقع پر کچھ برہم بھی ہوئے. عدیل بالکل برہم ہوئے, اور ایک موقع پر تو آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں انہوں نے ججز صاحبان کے ساتھ جو رویہ اپنایا اس پر ججز صاحبان نے اپنا ایک رد عمل دیا. جو سکندر جسٹس منیب صاحب نے کہا انفیئر ہے. یہ بیسیکلی آج جو سکندر بشیر محمد ہیں ان سے سوال کیا جسٹس اطہر من اللہ نے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں 8 فروری کے انتخابات میں ان کو ایڈریس کیا ہے یا نہیں. تو اس پر انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے, میں اس پر بات نہیں کروں گا. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں. تو اس پر سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ آپ اگر اپنے الفاظ بینچ میرے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو بینچ کی مرضی ہے, لیکن میں ایسا کرنے نہیں دوں گا. جس پر جسٹس منیب اختر نے ان کو سناب کیا اور ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے انتہائی غیر مناسب ہے. ایون جسٹس عائشہ ملک نے بھی ان کو روکا, لیکن اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ جب ان کے دلائل مکمل ہو گئے تو انہوں نے ایک کرٹسی کے طور پر ججز صاحبان کو بینچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی سخت بات ہو گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی, اگر کوئی کی بھی ہے تو میں نے سنی نہیں ہے. تو اس پر کمرہ عدالت میں بیٹھے جو وکلاء تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پورے پارٹ کو ہی نہیں سنا. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ عدیل سرفراز, آپ پروگرام میں موجود تھے. اور اسی معاملے پر پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما شعیب شاہین صاحب. شعیب شاہین صاحب, 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سماعت چل رہی ہے, اور جس طرح سے ہم ججز کے ریمارکس بھی دیکھ رہے ہیں, جیسے عدیل بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ کل تک جو بڑی ایک واضح رائے آ رہی تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے خلاف ہے, آج کی سماعت کے بعد اب سچویشن کچھ مبہم ہو گئی ہے. آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مبہم نہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگی, ہمارے حق میں جائے گی, کیونکہ ہمارا حق ہے. یہ جو پروپورشنیٹ شیئر ہے, یہ جو متناسب نمائندگی کا اصول ہے,
اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 51 کے تحت؟ شعیب صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو بار بار سوال اٹھا اور چیف جسٹس صاحب بالخصوص اٹھاتے ہیں، آپ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں ان کے سامنے، وہ انہیں تو سب کو کمرہ عدالت کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل ہے ہمارے سامنے، پی ٹی آئی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہیں۔ جب آپ ہم سے بلے کا نشان چھین لیں اور جب آپ ہمیں خود انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کریں، یہ نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کر دے، اور اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کے جا کر کے فارم دیے، ٹکٹ دی، تو انہوں نے کہا جی آپ تو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، بہت ساروں کے انہوں نے رکھ لیے، انہوں نے کہا لیکن نہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے نظریاتی کے جمع کرائے، انہوں نے کہا جی یہ تو لے ہی نہیں سکتے ہم آپ سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی کا تو کہتے تھے کہ وہ تو پارٹی باقی نہیں رہی، اس کو سمبل نہیں ملے گا، یو ول بی ڈکلیئرڈ ایز انڈیپینڈنٹ۔ جب نظریاتی کا دیا تو وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی کا بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ جناب وہ تو پہلے اٹھا لیا، پھر اس دوران آرڈر پہلے دے چکے تھے الیکشن کمیشن کی، جی وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کو بطور ہم جماعت نہیں مانتے، اور جو پی ٹی آئی کی جگہ پی ٹی آئی نظریاتی کا دے گا اس کا ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دیٹ واز دیئر اوپینین، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب ہم میں سے، میرا پہلے دن سے موقف تھا کہ بھائی ہمارے سے نشان چھین لیا، لیکن اس کے باوجود ہم پارٹی کے ممبر ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا۔ ہم نے کہا دیکھتے ہیں اگر اس کی حق میں فیصلہ آیا تو ہم بھی کر لیں گے۔ تو ان کے حق میں آنے کی بجائے الیکشن کمیشن نے کہا جناب انہوں نے دیا تھا پی ٹی آئی کا، لیکن وہ تو چیئرمین کا سرٹیفکیٹ ہے، گور چیئرمین ہے ہی نہیں، ان کا تو الیکشن ہی غلط تھا۔ اس لیے تو بات یہ ہے کہ آپ کون نہیں جانتا کہ ایک پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے تھے، کون نہیں جانتا اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا کردار تھا، ہمارے پولیس کا کیا کردار تھا، لوگ کیا کر رہے تھے، کون نہیں جانتا نظریاتی والے کو اٹھا لیا گیا، کس کو نہیں پتا کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے خلاف پولیس لگی ہوئی تھی میرے سمیت، یعنی ہمارے کئی جو لوگ تھے ان کو ان کے خلاف جو ہے پروسیڈنگز ایف آئی آر کٹی، کئی لوگ میرے گرفتار ہو گئے الیکشن سے پہلے۔ اب جب سے یہ جو سارا دھوکہ فراڈ جو کچھ انہوں نے کیا الیکشن والے دن، اس کے بعد سے لے کر آج تک 8 فروری کے بعد آج 7 ایف آئی آر میں ضمانت کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی بات ہو رہی ہے شعیب شاہین صاحب کہ آپ لوگ، آپ قانون دان ہیں، کہ آپ لوگ اگر پی ٹی آئی میں جاتے، آپ کے جو منتخب اراکین ہیں وہ خود کو الیکشن کے بعد پی ٹی آئی ڈکلیئر کرتے تو یہ زیادہ اچھی بات ہوتی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو آج چیف جسٹس صاحب کے سامنے تو کم از کم پرابلم ہی نہ ہوتا اور آپ کو ساری نشستیں دے دی جاتی، کیونکہ انہوں نے کل کہا کہ آپ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں جا کر خودکشی کی۔ دیکھیں ود ریسپیکٹ بات یہ ہے کہ ہمیں تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پارٹی نہیں مانتا تھا، انہوں نے تو ہم سے جب نشان چھینا اس کا کانسیکوینس کیا انہوں نے کہا تم پارٹی ہی نہیں ہو۔ جب تم پارٹی ہی نہیں ہو، ہم نے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سارے کس کو نہیں پتا، ہم بیک بائی پی ٹی آئی۔ اچھا پھر سنی اتحاد کونسل نے لکھا ہوا ہے اس نے کہ ہم اتحادی ہیں، سنی اتحاد کونسل ود دی پی ٹی آئی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور ہم بطور اتحادی یہ مانگ سکتے تھے اللہ جی آپ اپنا معاہدہ لے آئیں جو آپ نے آپس میں اتحاد کیا ہے، اور اتحاد کرنا، الائنس کرنا، یہ آئین قانون کے مطابق بالکل درست بات ہے۔ تو ہم اگر اتحادی ہیں، اور اگر اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ پارٹی تسلیم ہی نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہو کہ آپ سیٹیں دے دیتے، تو دے دیں نا، آج دے دیں، ہم کب منع کرتے ہیں؟ اب تو آپ نے الیکشن کمیشن، اچھا سنیں، الیکشن کمیشن نے کہا تم 3 دن کے اندر، تم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہو، 3 دن کے اندر رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرو۔ اچھا جو آلریڈی جس کا جھگڑا نہیں تھا، جس کے ساتھ ہم آلریڈی اتحادی تھے، آج کے نامینیشن فارم میں بھی اس سنی اتحاد کونسل نے لکھا ہوتا، ہم نے اس کو جوائن کر لیا ٹو اوائڈ دی لیگل بیٹل اگین۔ ہم نے تو 3 دفعہ الیکشن کرا چکے ہیں آج، لیکن اب تو الیکشن کمیشن کے وکیل آج یہ موقف اختیار کر رہے تھے کہ صرف آزاد امیدواروں پر مشتمل جو جماعت ہے وہ آرٹیکل 51 کی تعریف والی جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حامد رضا صاحب نے تو اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہی نہیں، وہ بھی آزاد امیدوار تھے۔ دیکھیں آج وہی والی بات سامنے آئی کہ جب اس نے ڈکلیریشن دے دی کہ میں چیئرمین ہوں یا میں سنی اتحاد کونسل سے آ رہا ہوں،
جب اس نے کوئی اور دوسرا سمبل مانگ لیا, پی ٹی آئی کا نہیں دیا آپ نے, تو آپ اس میں لکھ دیتے کہ جناب آپ کیسے مانگ سکتے ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے, ہم تو آپ کو سنی اتحاد کونسل کا ہی دیں گے, ہم تو آپ کو گھوڑے کے علاوہ کوئی سمبل نہیں دیں گے. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی, الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری خرابیاں کس کی وجہ سے پیدا ہوئی, الیکشن کمیشن کی وجہ سے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے. ہم نے کب اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کیا بھائی, ہمیں تو مجبور کیا آپ نے آزاد ڈکلیئر کرنے پہ. ہم تو پی ٹی آئی کے تھے اور ہیں, ہم نے تو پہلے دن نامینیشن فارم لکھا ہے, نامینیشن فارم کے بعد آپ نے ہمارے خلاف آرڈر کر دیا. شعیب صاحب اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں سے, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو الیکشن ٹریبیونلز تھے اسلام آباد کے, وہ آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر کے ٹریبیونل کو بحال کر دیا. تو یہ بتائیے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے کہ یہاں سے ٹریبیونل اپنا کام جسٹس جہانگیری صاحب کا وہیں سے شروع کرے گا جہاں پہ چھوڑا تھا, یا بات کسی اور طرف نکلے گی؟ اب نہیں, وہیں سے شروع کرے گا جی. یہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے, یہ بے ایمانی کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ایک آرڈر کر رکھا ہے کہ اپنا فارم 45 لے آئیں, جواب لے آئیں اور 7 ایفیڈیوٹ لے آئیں. اگر یہ لے کر آتے ہیں تو ٹھیک, نہیں لے کر آتے ہیں تو ان کے خلاف تو ایڈورس آرڈر آ جائے گا. اور کب سے شروع ہوگی یہ کاروائی؟ جی یہ ٹریبیونل کب سے اپنا کام شروع کرے گا؟ میرا خیال ہے وہ تو کل سے فنکشنل ہو گیا ہے, ابھی صرف ڈیٹ آنی ہے, ہو سکتا ہے کل پرسوں میں سے کوئی ڈیٹ آ جائے گی. اچھا, ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب جلدی یہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے. حبیب صاحب, ہم جس طرح عدیل سے بھی بات کر رہے تھے کہ ان 2 سماعتوں میں ہم نے دیکھا جو کل اور آج ہوئی, کہ معاملات جو ججز کے درمیان اختلاف رائے پہلے کاغذی حد تک تھا, اب وہ کھل کر کورٹ روم میں ہم دیکھ رہے ہیں, ٹی وی سکرینز پر لائیو نشر ہو رہا ہے تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے چل کر, کیونکہ ہم نے ابھی 8 فروری کا جو پٹیشن ہے وہ بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان والے نظر ثانی معاملہ بھی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے چل کر معاملات جو سپریم کورٹ کے ججز کے ہیں یہ کیا ہوں گے؟ 3 نئے ججز بھی شامل ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ نے پہلی بار ایسا نہیں دیکھا, ہاں, اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے. اور اس وقت جو پیونے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, وہ ایک گروہ کے سرخیل سمجھے جاتے تھے, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی عدلیہ کے اندر 2 گروہ تھے, اور پھر ایک موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھری عدالت سے اٹھ گئے تھے. ایک موقع جب فوجی عدالتوں کا کیس تھا تو اس موقع پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھ گئے تھے, اور جو سینئر وکلاء تھے وہ باقاعدہ طور پر ریکویسٹ کرتے رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ تشریف رکھیں. لیکن انہوں نے اٹھنا اور پھر ایسے جملے جو ہم نے آج عدالت میں سنے, پھر خطوں کی صورت میں آئے تھے. اچھا, اور فیصلوں میں لکھے گئے تھے. ٹھیک, بلکہ جسٹس قاضی لیکن بات وہی ہے نا کہ وہ اختلاف رائے کاغذی حد تک نہیں بالکل نہیں تھا, سامنے تھا, سب کے سامنے تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہاں تک ہوا تھا کہ ایک بینچ میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے, اور اس وقت کے چیف جسٹس اس کی سربراہی کر رہے تھے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ کاغذات حکومت کے خلاف, اور اس وقت حکومت عمران خان کی تھی, خود پیش کیے تھے. اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے, اس حکم نامے میں اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ لکھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسے کسی معاملے میں حکم نہ بنے, یعنی جج نہ بنے, جس کا تعلق اس وزیر اعظم سے ہو. اور اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان. لیکن اب ظاہر ہو سکتا ہے اس کا وہ وزیر اعظم کا مطلب صرف وزیر اعظم کا عہدہ ہو. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ تو آگے کسی, لیکن کیا یہ حکم نامہ صرف عمران خان کی حد تک تھا یا تحریک انصاف کی حد تک تھا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم عدالت میں جو ماحول دیکھ رہے ہیں نا, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 چیزیں تو شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک تحریک انصاف اور دوسرے عمران خان. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان بھی ایگزسٹ نہیں کرتے اور تحریک انصاف بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اب آپ ذرا دیکھیے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے, اب یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پی ٹی آئی ہے.
ٹھیک ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا نا کہ ہم سر ریت میں دبائے بیٹھے ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا. اب بات یہ ہے کہ اب کسی کو اصرار ہے اس بات پہ کہ نہیں جی یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ سنی اتحاد کونسل ہے, تو اب آپ اس کا تو کوئی علاج نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ خود سنی اتحاد کونسل یہ کہنے کو تیار ہے کہ جناب ہم پی ٹی آئی ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا کریں. دیکھیے چلیں سنی اتحاد کونسل سمجھ کے نشستیں تو دے دیں نا. ہم دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سنی اتحاد کونسل ہے, یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس فکرے کا جو تضاد ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا کیٹو پہاڑ, ٹھیک ہے نا, یہ اتنا ہی بڑا تضاد ہے. لیکن اب اگر کسی کو کیٹو پہاڑ نظر نہیں آتا تو آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں. دیکھیں لاہور میں بیٹھ کے کیٹو نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, تو اسلام آباد میں بیٹھ کے پھر شاید کیٹو نظر نہیں آتا ہوگا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی ہے نا, یہ سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سنی, دیکھیے, اور 8 فروری کے بعد کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہے. ہاں جی, تو جس اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جس اب اس کا اگر انکار کرنا ہے اس حقیقت کا تو کر لیں, ٹھیک. تو آپ امکانی طور پر آپ عدیل سے بھی پوچھ رہے تھے, آپ کو کیا لگ رہا ہے تناسب کیا ہوگا فیصلے کا؟ دیکھیے اس میں فیصلے کے تناسب پہ بات نہیں, مجھے ان تمام ججز سے ان سے انصاف کی امید ہے, بلکہ انصاف کا یقین ہے. اچھا. اور انصاف جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی اس کو کہہ لیں, جو آپ کا حسن کرشمہ ساز چاہے وہ ان کو قرار دے لے, لیکن سیٹیں انہی کی, جس کا جو حق ہے اسے ملنا, جی جس کا جو حق. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم دراصل عوام کے ووٹ کی توہین کریں گے. اچھا حبیب صاحب, کل آپ نے 3 صورتیں بتائی تھیں جی, کہ یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے, یا یہ صورت ہو سکتی ہے, یا یہ صورت, کوئی چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک آئیڈیل صورت ہو سکتی ہے اور باقی پریکٹیکل ہے. آئیڈیل صورتحال پتہ کیا ہے؟ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ اس بلے کے فیصلے سے رجوع کیا جائے. ایسا ہو سکے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے دفاع کیا جا رہا ہے اس فیصلے کا. آپ تصور کی دنیا میں تو کم از کم خود کو آزاد سمجھے نا. آپ بڑے خوش گمان ہیں حبیب صاحب. بھائی میں تو خوش گمان ہوں, لیکن وہ الگ بات ہے, میرا ہمیشہ کبھی خوش گمانی جو ہے نا وہ کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارتی, بالخصوص جب عدلیہ سے ہو. تو لیکن اب آپ دیکھیں نا ایک آئیڈیل صورتحال ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح 45 سال پہلے کی غلطی ٹھیک کی جا سکتی ہے نا, یہ تو ہے. تو بھائی یہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے کی غلطی کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ لیکن وہ بھی تو زبانی کلامی, ٹھیک ہے نا. اب ایک تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہوا, کیا پریکٹیکلی اس غلطی میں کیا ٹھیک کیا انہوں نے؟ زبانی کلامی ٹھیک کیا نا. آپ نے پریکٹیکلی کچھ ٹھیک نہیں کیا تو آپ تو تاریخ ٹھیک کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو تاریخ کا حصہ میرا اور آپ کا اعمال نامہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. میرا جو سابق اعمال نامہ ہے, یعنی اب اس لمحے سے پہلے جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ تاریخ کا بھی تو حصہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے اعمال نامے کی درستی بھی اس کو بھی تاریخ کا حصہ سمجھ لیا جائے. اگر میں یہ سمجھوں تو میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. پھر آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ 8 بجے کے پروگرام میں بیٹھ کے مشورہ دیتے ہیں. اب بات یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ اب آپ آئیڈیل صورتحال میں آپ جائیں تو آپ کو اس فیصلے پہ واپس جانا ہوگا. اچھا. اور وہاں سے پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ جو لوگ تھے اس کے بعد والے جو منتخب ہوئے ہیں وہ سب پی ٹی آئی کے تھے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ ان کی سیٹیں دے دیں. اچھا. اگر وہ فیصلہ انڈو نہیں ہوتا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں بہت سارا رسوائی کا سامان ہے مستقبل کے لیے. یہ ہانٹ کرتا رہے گا, یہ ہانٹ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے, جبکہ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے بھی اس آپریشن کی مکمل حمایت کی ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. کوئی بڑا آپریشن نہیں ہونے جا رہا. جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا, خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہوگا. عزم استحکام کا جو آپریشن لانچ کرنے کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ضرب عضب سے یا راہ نجات سے یا رد الفساد سے. یہ بھی ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن اس کا آغاز کیا جائے گا. 4 چیف منسٹر موجود تھے, کسی نے مخالفت نہیں کی. اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے. صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے, ہم اس
کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آپریشن عزم استحکام کی حمایت کی اور ان کے مطابق اس آپریشن کی سب سے زیادہ ضرورت بلوچستان میں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے ہوا بالکل مختلف ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر بانی چیئرمین کے پاس جانا ہوگا اور ان سے بات کرنی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں بازگشت آئی، ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں سی ایم سے بریفنگ لی، کوئی عزم استحکام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی، نہ انہوں نے منظوری دی ہے۔ جو عمران خان کی پالیسی ہوگی، صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی، خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی۔ آپ کو جو بھی بڑا کام کرنا ہے جائیں خان صاحب سے بات کریں۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس معاملے پر پی ٹی آئی نے کل پشاور میں جرگہ طلب کر لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں اور پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اس آپریشن کو شروع کرنے کی آخر جلدی کیا ہے؟ کیا اس کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ حبیب صاحب، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے اب کل جرگہ بلا لیا جس میں قبائلی عمائدین بھی شریک ہوں گے اور وزیر اعلیٰ کے پی بھی شریک ہوں گے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی؟ کیونکہ قبائلی عمائدین کو بھی اس آپریشن کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایک قرارداد بھی پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کل پی ٹی آئی والے، اور پھر اس معاملے کو صوبائی اور قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا جائے گا۔ دوسری بات یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی عزائم نہیں ہیں ہمارے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ عثمان وہ کہتے ہیں کہ اٹ لکس لائک اے ڈک، اٹ سوئمز لائک اے ڈک، اٹ کویکس لائک اے ڈک، دین پرہیپس اٹ از اے ڈک۔ ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس آپریشنز کا جو بھی آپریشنز کے بارے میں ہمارے خیالات ہیں وہ ان آپریشنز پر بیس کرتے ہیں جو اس سے پہلے، جی ٹھیک ہے، اور جب کسی ناؤن سے پہلے ایک لفظ آپریشن کا لگا دیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر وہی پیرلل آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چونکہ یہ بطخ دکھتی ہے، بطخ کی طرح تیرتی ہے، بطخ کی طرح کویک کویک کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی بطخ ہو، جی، تو اس لیے ہم پہ تو بالکل کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی شخص کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپریشن اسی طرح کا ہوگا کہ جس میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہوں گے۔ آپ نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے شاید دیکھے یا نہیں دیکھے، لیکن سنا بہت ہے حبیب صاحب۔ میں نے سوات میں لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے سوات میں لوگوں کو دربدر دیکھا ہے آپریشن دہشت گردی کے خلاف آپریشن، بنو میں لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا ہے، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کو، پشاور میں رلتے ہوئے دیکھا ہے، ڈی آئی خان میں دیکھا ہے۔ دیکھیے، تو جب آپ اس طرح کا کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام، تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یہی کہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو گھروں سے، مخصوص علاقوں سے باہر نکالا جائے گا، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کے پیتا ہے۔ اور یہ سب کی سب جتنی بھی یہ آپ یوں کہیے مشکل تھی، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے خود پر جھیلی ہے، میں نے آپ نے نہیں جھیلی، کم میں نے اپنے بہت کم جھیلی۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو یہ تجربہ ہے تو وہ جب سمجھیں گے کہ یہ بطخ ہے تو یہ لگ رہی ہے بطخ، تو ان کا خوف تو ہوگا، بالکل، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک بات بہت شدت سے چل رہی تھی کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں علی امین صاحب، انہوں نے کچھ باہر آ کے غلط بیانی کی، لیکن رات گئے ایک خود پریس ریلیز آتی ہے یا صبح کے وقت آتی ہے کہ جناب یہ عزم استحکام اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جس طرح کے پہلے آپریشن تھے، رات گئے آئی، اور پھر آج خواجہ آصف صاحب خود آ کے یہی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں، اب یہاں پہ سوال پھر بدل جاتا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اس طرح آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، تو پھر اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اتنا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب آپریشن کریں گے، ہم آپریشن کریں گے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے تو آپ کا اعلان ضروری نہیں ہے، بالکل، بلکہ شاید یہ نقصان دہ ہوگا، وہ تو آپ کو خاموشی سے شروع کرنے چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب دراصل تمام اداروں کو ٹیررزم کے خلاف ایکٹیویٹ کرنا ہے، فیئر انف، بہت اچھی بات ہے، نیشنل ایکشن پلان یہی کہتے ہیں، تو وہ آپ ایکٹیویٹ کریں، اس میں کون روکا ہے؟ اس پہ بھی اعلان کرنے کی اتنی غیر معمولی طور پہ کیا ضرورت ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میرا خیال یہ ہے
ہاں کہ حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے ہاں کہ مولانا فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی، تحریک خیبر فنس، پختونخوا کی تحریک حکومت، انصاف، ہاں یہ اور تحریک انصاف جی سب کے سب اس کے چونکہ خلاف ہیں، مشکل تو ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اب اس آپریشن کو کہا ہے کہ کہنا تو آپریشن ہی ہے ہاں، لیکن عملی طور intelligence پر میرا خیال ہے کہ انہوں نے بات دوسری طرف موڑ دی ہے بیک فٹ پہ چل اور رہی ہے حکومت۔ فیس سیونگ ہاں۔ انہوں نے اچھا لے حبیب لی ہے۔ صاحب، بلاول نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا ہے، پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا۔ بجٹ ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا، اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے۔ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ ہم سیاسی کنسنسس نہیں بنا سکے کہ یہ جو ادارہ سیاست دانوں کو بدنام کرنے کا ادارہ، یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا۔ لگ بھی مجھے رہا ہے کہ جو نیب کے سب سے بڑے حامی تھے وہ بھی شاید آج کل اس قدم کو سپورٹ کریں۔ جی حبیب صاحب، سیاسی مشاورت سے میثاق معیشت اور نیب کو ختم کریں۔ دیکھیے، ایک تو میثاق معیشت جو ہے نا وہ کس چڑیا کا نام ہے یہ مجھے آج کل بتا سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اچھا یا شہباز شریف صاحب، اس پہ کچھ ذکر کر سکتے ہیں۔ میثاق معیشت کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے نام لیا تھا تو اس کا جواب پی ٹی آئی نے تو خاموشی سے دیا تھا، لاہور رائیونڈ میں ایک پریس کانفرنس میں آیا تھا کہ مذاق معیشت، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور یہ کہنے والی کون تھی؟ محترمہ مریم نواز مریم صاحبہ، نواز صاحبہ، اچھا ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مذاق معیشت ہے کیونکہ اب تک جو ہو رہا ہے وہ تو مذاق معیشت۔ کلوزنگ کی طرف مجھ جانا ہے، نیب کا خاتمہ۔ نیب کا خاتمہ ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ اب تو اس کو اس حد تک میں اب متفق ہوں کہ نیب اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اس کو تھینک یو ویری مچ کہہ کے اس کے لوگوں کو گھر بھیج۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ نے